Vice Chancellor Professor Dr. Bushra, certified by the highest authority in the province as one of the best Vice Chancellors here. Asatiza Ikram, Aziz Talibat, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be at this convocation of a historic place which started as Lahore College for Women in 1922 with 60 students and has matured into a university with thousands of students and providing good education in Pakistan. मैं समझता हूँ कि आप सबको बड़ी मेहनत से आप गुज़रे और आपके असातिज़ा ने आप पर मेहनत की और आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है कि जिस दिन आपकी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई। बाज़ लोग आप में से जारी रखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, मगर अक्सरियत के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन का ज़माना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान बदलता रहता है जो दुनिया से भी सीखता है, अपने जो दुनिया ने सीखा हुआ है उससे भी सीखता है और अपने रोज़ाना के मामलात से सीखता है और हालात से सीखता है। तो ये एक तो आपके माँ बाप की मेहनत है और हमारे जैसे माशरों के अंदर दुनिया की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अक़दार दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलबीपन अगर पहले इंसानों में था तो अब कौमों के अंदर भी वही कैफियत बढ़ती चली जा रही है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उसूलों पर कायम हुआ, जमहूरियत पर कायम हुआ, उसकी आबादी के लोगों को ये मुताज्जिब रहते हैं हम सब कि दुनिया को आया है बहुत सारी चीज़ें उसूल की, हक़ और इंसाफ की, और दुनिया उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो हकीकत ये है कि दुनिया एक मुख्तलिफ रुख पर चली। तो लिहाजा मुझे अपने पाकिस्तान पर, अपने कल्चर पर और अपने अवाम पर इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे घरों की तरबियत और हमारे माशरे की तरबियत वो मुकाम रखती है जिसके अंदर ज़िंदगी में लोग सुकून पाते हैं। और आप में से जो लोग और जिनके माँ बाप और जिनके रिश्तेदार बाहर गए, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान में वापस आने की है, मेरा भाई यहाँ बैठे हैं, उनकी जो बेचैनी पाकिस्तान वापस आने की है वो सिर्फ़ एक मिट्टी से मोहब्बत कहा जाता है, मगर उस मिट्टी से मुराद वो होती है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की इज़्ज़तें, वहाँ का ख़ानदान और वहाँ की कदरें जो हैं वो घसीट कर लाती हैं। लोग सोचते ये हैं कि जो कुछ भी हो बाहर रहते हैं, मगर अपनी तरबियत उस माना करके करते हैं कि पाकिस्तान जैसी तरबियत दे सकें। तो लिहाजा आप जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो ये चीज़ जहन में रखिए कि सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी में आपकी अखलाक़ी अक़दार रहेंगी। इल्म एक ज़रिया बनेगा मईशत को बेहतर करने का, अपने माश को, और 4 चीज़ें हैं जिस पर आप, मैं समझता हूँ कि अहमियत रखे रहेंगे। एक तो ये है कि आप ख़ुद रोज़ी भी कमाएं हैं और मेहनत भी करें, और दूसरे ये कि आपका ख़ानदान, अपने घर वालों को साथ लेकर आदमी चलता है, और तीसरे ये कि अपना माशरा, अपनी सोसाइटी, अपने क़ुर्ब जवार के लोग, और चौथे आपका मुल्क। ये उसी तरह से अहमियत है सीढ़ी ब सीढ़ी। पहले आदमी अपनी रोज़ी की फ़िक्र करता है, मगर इसका एहतमाम करता है कि बेईमानी वाली रोज़ी से दूर रहे, एक्सप्लॉयटेटिव रोज़ी से भी दूर रहे। और आजकल तो दुनिया कंपनीज़ के ऊपर भी एक पाबंदी लगाती है कि कंपनीज़ भी अपने स्टॉक होल्डर की जवाबदेह नहीं होंगी, बल्कि कंपनीज़ भी अपने माशरे की, अपनी एनवायरनमेंट की, अपने वर्कर्स की और अब मुस्तक़बिल की दुनिया के हवाले से ज़िम्मेदारी रखेंगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कि आप जो तबका है ख़वातीन का जो ग्रेजुएट कर रहा है वो भी, और सबसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि यही प्रायोरिटीज़ आपके जहन में रहें। और जब ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में मैं आऊँ तो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो दूँ, इस माना करके कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि औरतों की तालीम बेइंतहा ज़रूरी है, औरतें शाना बशाना चलें। जितने लीडरान हैं सब ने कहा,
بلکہ معاشرے کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھا۔ تو حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ سیکیورٹی کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت کی مثال دی، ایک عورت زیور سے لدی ہوئی یمن سے عدن تک جائے، عجم تک جائے اور وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے۔ اچھا، عورت کی کیوں مثال دی؟ کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب تھا جو عورت کو ڈگنیٹی دینے کے لیے آیا۔ اور آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 20ویں صدی یعنی 1904 تک برطانیہ جو اس وقت دنیا کا لیڈر تھا ہر معاملے میں، وہاں پر عورت کا حال یہ تھا کہ a woman was considered as the property of her husband or of her father۔ اگر اس نے کوئی کمائی بھی کی تو وہ انکم بھی اس کے باپ کی یا اس کے خاوند کی پراپرٹی تھی، اس کی کوئی آئیڈینٹی 1904 تک کے برطانیہ کے قوانین میں نہیں تھی۔ انہیریٹنس تو بہت دور کی بات ہے، مگر میرا اور آپ کا مذہب جس کی بنیاد پر 1400-1500 سال سے ہم جی رہے ہیں، اس میں عورت کا ایک عزت کا اور امپاورمنٹ کا مقام ہے۔ یہ نئے الفاظ ہیں مگر ان کا اوریجن تو اسلام میں ہی ملتا ہے، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ عورت ملکہ بن جاتی تھی مگر انہیریٹنس نہیں تھی عورت کے پاس۔ تو یہ لپ سروس نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ساری مغربی دنیا کے اندر میں ایک لپ سروس دیکھتا ہوں کہ جب افغانستان کے اوپر بمباری ہو رہی تھی یا مشرق وسطیٰ میں ہو رہی تھی، جب عورت کی فکر کم تھی اور کم ہوتی ہے، جیسے ہی افغانستان میں دوسرا دور آیا تو وہاں پر یہ فکر ہونے لگی کہ عورتوں کے رائٹس اور بچوں کے رائٹس۔ تباہی جنگوں کے اندر سب سے زیادہ ایفیکٹ عورت اور بچہ ہوتے ہیں، اور دنیا تباہ کرتی رہتی ہے اور آنکھیں نیچے رکھتی ہے۔ صرف یہ کہ ہماری قوموں کے اندر جو سپر پاورز ہیں اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ اپنے خطے پر اور اپنے علاقے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، سب باہر، سارے تجربے باہر صورت میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی بات کی اور ثابت کی۔ اور ثابت کیسے کی کہ پہلا واقعہ تو میں آپ کو 2 ہی واقعے ان کے سنا دوں۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی پیٹی ڈنشو سے، جو بعد میں مریم جناح کہلائیں۔ تو قائد اعظم مسلم لیگ کے کسی فنکشن میں لکھنؤ گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھیں، اور بیوی پہلے اتر گئیں گاڑی سے، اور وہ جب اندر شامیانے کے اندر جہاں فنکشن تھا وہاں جانے لگیں تو لوگوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا، انہوں نے کہا انویٹیشن کارڈ بھی لائیں، اور عورت تو اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قائد اعظم گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے آ کر یہ قصہ سنایا تو انہوں نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ دے کر ان کو بھیجا کہ اب جاؤ، اینڈ نو بڈی شوڈ اسٹاپ یو۔ تو قائد اعظم نے یہ مثال اس زمانے میں کی جب پاکستان سے پہلے کا وقت تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم بھی فاطمہ جناح صاحبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ تو لہٰذا دس از ناٹ لپ سروس۔ Your country wants you to become a part of society, an empowered part of society. Therefore, پچھلے دنوں عورتوں کے حوالے سے بہت سارے انسیڈنٹس بھی ہوئے، بہت سارے قوانین بھی بنے، جس کے اندر سب سے زیادہ اسٹرینتھن کرنے والا قانون جو ہے وہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے اسلام کا قانون تھا انہیریٹنس کا، پاکستان کے اندر بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ سمپل قانون جو قرآن کے اندر موجود ہے یہ پریکٹس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس قانون کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ عورت کو فائنینشلی اسٹرینتھن کیا جائے۔ معاشرے پر بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ، جیسے گورنر میرے بھائی سرور صاحب نے یہ کہا کہ آپ تعلیم میں تیز ہیں، مگر ایک ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جوڈیشری کا فیصلہ 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ہوا کہ داخلے جو ہیں وہ میرٹ پر ملیں گے، جینڈر پر نہیں ملیں گے، کیونکہ جینڈر پر ان دا 80s اینڈ 90s میں خاص طور پر یہ کیفیت تھی کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ایکسیپٹ فار پرٹیکولر کالجز لائک لاہور کالج آف وومن، تعداد پروفیشنل کالجز میں یہ تھی کہ جینڈر میں اگر 1/3 عورتوں کی سیٹس ہوتی تھیں اور 2/3 لڑکوں کی سیٹس ہوتی تھیں۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میرٹ پر ہوگا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مائی پرٹیکولر ریکویسٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80%، 90% پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر لڑکیاں ہیں،
اور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اس بات کا ذکر ہوا کہ آپ پڑھائی میں تیز ہیں. اچھا، مگر جب میں ہائر لیولز پر دیکھتا ہوں کہ گریجویٹ کیا، ڈاکٹرز بنی، انجینئرز بنی، اور پھر اس کے بعد ہائر لیولز پر عورتیں کم ہیں. اچھا، یہ اناملی ہے. اور آپ سے بہتر کون سا موقع ہوگا، اس محفل سے بہتر کون سا موقع ہوگا کہ اس بات کو آپ سے ذکر کیا جائے. اس اناملی کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے، چاہے وربلی اس کا ذکر نہ ہو، کہ اچھا پروفیشن ڈاکٹر بن جائے تو شادی اچھی ہو جائے گی. یہ سوچ تو موجود ہے. اچھا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے آدمی سوچ سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم کا مقصد ہی یہی تھا. کیونکہ تعلیم تو اس لیے تھوڑی دی گئی، صرف اس لیے تھوڑی دی گئی کہ اچھا خاندان، اور میڈیسن اس سے ہٹ کر یا انجینئرنگ اس سے ہٹ کر، تو تعلیم تو انجینئرنگ اور میڈیسن میں بھی دی گئی. اور آپ کو جن شعبوں کے اندر تعلیم دی گئی تو اس سے ایک انڈائریکٹ فائدہ، بہترین فائدہ کہ اچھا خاندان اور اچھے خاندان کی تربیت ہو، مگر اس کا ایک ڈائریکٹ فائدہ اس قوم کو ملنا چاہیے جس نے آپ پر انویسٹ کیا. آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے فیس دی، مگر اس کالج پر تو انویسٹمنٹ گورنمنٹ کا بہت ہے، معاشرے کا بہت ہے، تو وہ انویسٹمنٹ تو آپ کو ملا نا. تو لہٰذا وہ انویسٹمنٹ یہ امید ہے کہ آپ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گی. تو لہٰذا معاشرے کی کیا ذمہ داری؟ ایک تو آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ذہن میں رکھیے، اس وقت اپارچونیٹیز اس بات کی ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلے بغیر بھی کام کر سکتی ہے. عورت یقیناً فیملی اورینٹڈ رہے گی، اصل میں کچھ اپنے شادی کے شروع کے چند سالوں کے اندر تو ضرور رہے گی. اچھا، اور معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا ایگزٹ ٹورڈز دا فیملی اینڈ ری ویلکم ان ٹو دا انسٹیٹیوشن کا کہ موڈیلٹی کو ہم بہتر کریں. دنیا اس کے اندر کوشش کر رہی ہے، صرف پاکستان نہیں، دنیا اس کے اندر کوشش کر رہی ہے. اور آپ کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نیور گو آؤٹ آف دا اکنامک سائیکل. اپارچونیٹیز آر بینگ کریٹڈ، وی نیڈ یو. ہاؤ کین اے کنٹری سے کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور آپ گھر بیٹھ جائیں؟ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ملینز آف یو آر نیڈڈ، ملینز اینڈ ملینز آف یو آر نیڈڈ. اور اگر انٹلیکچوئل ریولیوشن دنیا کے اندر آ رہا ہے آئی ٹی کے حوالے سے اور ہر چیز کے اعتبار سے، تو ہمیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ میرے ڈیسپریشن ہے. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں پہلے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نمبر بڑھاؤ. کیوں نمبر بڑھاؤ؟ آئی واز جسٹ نریٹنگ ٹو دا وائس چانسلر کہ ان پاکستان جو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہائر ایجوکیشن میں پروپورشن ہے وہ 10% کا ہے. ریجن کے اندر، میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا، ریجن کے اندر 16% اور 24% ہے. لاکھوں کی ضرورت ہے. فردر پاکستان جبھی تو ترقی کرے گا، صرف سوچ پر نہیں کرے گا، اپنی انٹلیکٹ اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر کرے گا. تو وی نیڈ ٹو جمپ، وی نیڈ ٹو رن فاسٹ، اور ہم نمبرز بڑھائیں. ہمیشہ آج سے 20 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی نمبرز بڑھانے کے اندر کوالٹی کم ہوگی. آج کل کے زمانے میں کہیں کوالٹی کم ہونے کا امکان نہیں ہے. سارا کام آئی ٹی سیکٹر کے اندر مثال کے طور پر ایمپلائی ہوتا ہے، اپنے گھر پر ٹمبکٹو میں کام کر رہا ہو، جو ایمپلائر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا کام اس نے کیا. تو کوالٹی کین بی مینٹینڈ. ایک یونیورسٹی ہے، 2 یونیورسٹیز نے اس چیز کو بروچ کیا پاکستان نے، اینڈ پاکستان کی پلاننگ اچھی ہے، امپلیمنٹیشن میں وہ کہیں پیچھے رہ گئے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آن لائن اس اعتبار سے جتنا ہوتا تھا کہ کتابیں بھیجتے تھے اور ٹی وی پر لیکچر دیتے تھے، اور ورچوئل یونیورسٹی وچ ایگزسٹ ان فیڈرل یونیورسٹی ہے، ایگزسٹ ان لاہور. تو آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ جب میں آیا، مجھے ذمہ داری دی گئی صدارت کی، تو ایک یونیورسٹی کا ذکر ہے جو رینٹڈ پریمیسز سے لاہور میں کام کرتی ہے، رینٹڈ پریمیسز سے کرتی ہے، اور وہ 17,000 ڈگریز دیتی تھی، ایڈمیشنز دیتی تھی. 27,000 when this government came into power. صرف میرے کہنے سے اور میرے پش سے وہ 27,000 سے 2 سال کے اندر 48,000 تک پہنچ گئی. نو ایڈیشنل ایکسپینس، نو ایڈیشنل ایکسپینس. تو یہ جو برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن کا زمانہ ہے، جو بہت ایکسپینسو طریقہ کار ہے، اب دنیا کے اندر یہ کمیونیکیشن بہت عام ہو گیا، اور کووڈ نے اس بات کو ہمیں مزید سکھا دیا کہ دس از پاسبل.
تو ان دا سیم پریمیسز یو کین ہیو ٹوائس دا نمبر آف اسٹوڈنٹس، کیونکہ آپ فزیکلی بات سن رہے ہیں نا، مگر کیپیسٹی اس بات کی ہے کہ میری تقریر اور ان کی تقریر اور وائس چانسلر صاحبہ کی تقریر 50,000 لوگ سن رہے ہوتے۔ تعلیم ہے کیا؟ تعلیم تو کتابوں کے اندر انسان کا ماضی کا علم جو پچھلے 5,000 سال کا ہے وہ کتابوں میں بند ہے۔ اچھا، اور کتابیں اگر آپ کو مل جائیں گھر پر، ضروری نہیں کہ فارمیٹ لکھا ہوا ہو اور پرنٹڈ ہو۔ علم کا فارمیٹ تو علم کا فارمیٹ ہے نا، اور کمیونیکیشن ایسا آرٹ ہے جو اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو سیدھی سادی بات بتاؤں، کمیونیکیشن کی کیفیت، آپ سب کی ٹوپی بھی ڈھیلی پڑتی ہے کمیونیکیشن کی کیفیت یہ تھی کہ انسان نے چاک سے دیوار پر لکھا تو ایک انسکرائبنگ ٹول تھا اور ایک وہ صفحہ تھا جس کے اوپر انسکرائب کیا گیا۔ اسی سکل کو بہتر کرتے کرتے قلم، ٹائپ رائٹر اور پرنٹڈ ورڈ آ گیا۔ اچھا، اب پرنٹڈ ورڈ کو پڑھنا میرے اور آپ کے لیے تیز ہے، باقی پوری تقریر کو میری سننا سلو ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھو دنیا کس انداز سے چلتی ہے۔ واٹس ایپ نے آپ کی گفتگو کو تیز کرنا شروع کر دیا، سمپل 1.5 ٹائمز ٹو 2 ٹائمز، ہے نا؟ تیز کرنا شروع کر دیا نا، کیونکہ یو کین ہیئر فاسٹر دین اے پرسن کین اسپیک۔ لہٰذا یہ صرف کمیونیکیشن آف نالج کے ٹولز کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دا نالج از دیر ناٹ ان دا پرنٹڈ ورڈ ٹوڈے بٹ ان اے فارم آف دا پرنٹڈ ورڈ۔ پیکیجنگ کتاب کی ہٹ کر وہ کلاؤڈ میں آ گیا سارا، تو لہٰذا آپ کی ریچ میں آ گیا۔ لہٰذا آپ کی ریچ میں آیا تو 50,000 لوگوں کی ریچ میں آ گیا۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن از دی آرٹ وچ ول چینج دا ورلڈ، اینڈ وائی ناٹ پاکستان؟ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چینج کی لانے کی، کیونکہ ہمارا ویژن بہت اونچا ہے۔ ہمارا ویژن قائد اعظم محمد علی جناح، تصویریں لگی ہوئی ہیں، علامہ اقبال، سر سید احمد خان۔ ہمارا ویژن اس لیول پر ہے جس لیول پر ہم اخلاقیات کو دنیا کے اندر جو غائب ہوتی ہوئی ایک صلاحیت ہے یا انسان کے ذہن کے اندر غائب ہوتی ہوئی کیفیت ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ایوری ویئر۔ کشمیر میں ہندوستان کے مسلمانوں پر جتنا ظلم ہو، فلسطین میں جتنا ظلم ہو، دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ، مطلبی پن موجود ہے۔ صرف ایک چیلنج ہے، ریفیوجیز کو ڈوبنے دیتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہوسٹ کیا 40 لاکھ ریفیوجیز کو 40 سال۔ تو لہٰذا اقدار کے اندر بی پراؤڈ آف واٹ یو آر۔ آپ نے تو دنیا کے اندر کمال کیا ہے۔ یہ 200 ریفیوجیز کو ڈوبنے دیتے ہیں بحیرہ روم میں، اور پوپ نے بڑا صاف کہا، اس نے کہا کہ دیز آر دا گریو یارڈ، میڈیٹرینین ہیز بیکم اے گریو یارڈ آف ریفیوجیز۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیں سکھاتے رہے ہیں 100 سال سے۔ ہم جو 100 سال سے سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اب یو گو آؤٹ اینڈ سرو یور کنٹری اینڈ یور سیلف، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر 2 تھنگز وچ آئی وانٹ یو ٹو گیو امپورٹنس ٹو۔ ایک، آپ کی ہیوملٹی رہنی چاہیے، بی ہمبل۔ بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو آپ پک کریں، دا ہیوملٹی۔ وہ آپ کو علم حاصل ہوا، یہ امانت ہے، آپ کی قوم کی آپ کے پاس امانت ہے۔ اس امانت کو اپنے گھر میں اور ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح سے استعمال کی۔ ہیوملٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ ویل، اور وہ حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے وہ پڑھنا قرآن میں جا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے، اس کو اپنائیں۔ پور کمیونیکیشن کی وجہ سے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے، برادریوں میں لڑائی ہوتی ہے، قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، اور اس کی تباہ کاری ہم نے دنیا کے اندر دیکھ لی۔ تو لہٰذا میں اس گزارش کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی اور آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ کچھ باتیں کی کہ وی نیڈ انکریز ان نمبرز اینڈ فاسٹ، اور یہ پاکستان کا ایک ڈیسپریشن ہے۔ نرسنگ کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ ہر فیلڈ کو دیکھیں تو نرسنگ کے اندر ہمیں جسٹ این ایگزامپل، ہمارے ہاں 1-2 لاکھ نرسز ہیں، ہمیں 9 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ برک اینڈ مارٹر انسٹیٹیوشن بناتے بناتے جب ہم 20 سال میں پہنچیں گے 9 لاکھ تک، تب ضرورت اور بڑھ چکی ہوگی۔ تو لہٰذا برک اینڈ مارٹر میں ناٹ ورک۔ دوسری بات آپ کو مثال دوں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہم 25,000 گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں۔ نیبرنگ کنٹری از پروڈیوسنگ 800,000 گریجویٹس۔ آر وی گوئنگ ٹو کمپیٹ ود دیز نمبرس؟ تو دیر فور نمبر شوڈ انکریز۔ یہ ڈائریکٹڈ ہے میرا
ایجوکیشن اتھارٹیز کی طرف، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف، اور باقی چیزیں آپ کے کردار کے اعتبار سے، آپ کے اخلاق کے اعتبار سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی محنت آپ نے کی، اور اس کا ٹوٹل کیفیت اپنی رویے سے اور اپنے معاشرے کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی اگر گزاریں گے، دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی اٹھائیں گے، دیٹ از واٹ پاکستان وانٹس فرام یو، اینڈ آئی ایم شیور یو کین ڈیلیور انشاءاللہ. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رسمی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور عملی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. پاکستانی معاشرے کی تربیت خاص مقام رکھتی ہے اور اخلاقی اقدار سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. علم معیشت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اخلاقیات انسان کی زندگی کی بنیاد ہے. اپنے خاندان، گھر اور ملک کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والے ہی ترقی کیا کرتے ہیں، اور وہی معاشرے بھی ترقی یافتہ معاشرے کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا میں اقدار کمزور پڑتی جا رہی ہیں، لیکن پاکستانی معاشرے میں اقدار کا وجود ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے اپنے قوم اور قوم کے لوگوں پر فخر ہے. یہ تھی PTV تازہ ترین.